अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उनके मुख्तलिफ जो कानूनी और आइनी पहलू हैं उन पर बात करेंगे और देखेंगे कि कानून इन मौज़ूआत के बारे में क्या कहता है। एक तो हम बात करेंगे कि अभी हालिया कुछ रूल्स बनाए हैं जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान, जो कि एक इदारा है जो तैनात करता है ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एलिवेशन होती है उसके अंदर उनका अहम किरदार है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद क्या हदोहाल है, उसके क्या तब्दीलियाँ आई हैं। हालिया एक अनाउंसमेंट आई जिसके अंदर कमीशन ने अलाउ किया अपनी एक मखसूस कमेटी को कि वो ऑनरेबल जजेस की अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक कुछ रूल्स जो है उनको तरतीब दे, क्योंकि ये अक्सर एक शिकवा रहता था कि इसके बारे में बड़ी एम्बिग्विटी है। अगरचे 2010 के कुछ रूल मौजूद थे लेकिन उसमें काफ़ी इसलाह की जो गुंजाइश थी। अब नए रूल जिनको प्रपोज किया गया है 21 तारीख को उनके अंदर से चीज़ें नफ़ी की जाएंगी या उनके अंदर जो है वो प्लस की जाएंगी और इन रूल्स को जो है वो फाइनल जो है वो उनको शेप में लाया जाएगा। क्या इसको कानूनी तौर पर बाद में चैलेंज भी किया जा सकता है? क्या हमारी पार्लिमान के पास ये इस्तेकाक होगा कि उसके अंदर कोई तरमीम कर सके, उसके अंदर कोई तब्दीली ला सके? इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कानून क्या कहता है। और दूसरा, हमने कल एक खबर सुनी कि इमरान खान साहब को कोई तकरीबन 7 या 8 मुकदमात के अंदर उनका जो जुडिशल रिमांड था और जिस नोटिफिकेशन के ज़रिए वो ऑनलाइन लिया गया, कैमरे के ज़रिए उनको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया, उसको कलअदम करार दे दिया गया। इसके क्या रिपरकशन होंगे? क्या उनको कोई डाउट मिलेगा? इसके अंदर कौन सी जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट की प्रोविजन जो है वो मलूज़े खातर रखी गई, जिसके लिए उसका मुआजना किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने और फंडामेंटल राइट को सामने रख के देखा कि क्या ये कानूनी था या नहीं था, क्या उसके अंदर हदोहाल है, वो भी जानेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ। मियां इरफान अकरम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। कानूनी और आइनी तौर पर मामलात पर ग्रिप रखते हैं, सीनियर लॉयर हैं, उनके तजर्बे से हम फ़ायदा भी उठाते हैं और अक्सर उनको कोर्ट के अंदर जो है वो प्लीड करते हुए भी देखते हैं। मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ बैरिस्टर असद मुनीर, इन्हें भी आप पहले मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। काफ़ी जो है वो डिटेल में चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कानून का कौन सा पॉइंट कहाँ पे बोलना है। उनसे भी जानेंगे कि इन मौज़ूआत के बारे में क्या कहते हैं। और अगेन दिलनवाज चीमा साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, परमानेंटली मेरे मेंबर हैं मेरे पैनल का और कानूनी और आइनी जो मामलात के ऊपर ग्रिप रखते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक मेहनती वकील के तौर पर जो है वो गर्दाने जाते हैं। तीनों मेहमानों का खुशामदीद कहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। मैं मियाँ साहब बीइंग एज ए सीनियर आपसे जो है वो पहला सवाल मैं जो लेना चाहूँगा। जुडिशल कमीशन की कमेटी रूल सामने आ चुके हैं, आपने भी एक नज़र डाली होगी। मुझे तो उसके अंदर बेहतरी नज़र आ रही है कि एटलीस्ट कोई मामला किसी डायरेक्शन की तरफ चला, कोई चले कागजी हद तक कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे तो बाद पे बात करेंगे, लेकिन क्या आप समझती हैं ठीक स्टेप है? देखें, ये स्टेप बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या अब सिर्फ जो पार्लियामान है वही जजेस को नॉमिनेट करेंगे, वही जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे, और क्या सिर्फ उनकी मर्ज़ी के ही जजेस आएंगे? जो पहले एक तरीकाकार था वो भी बहुत ज़्यादा कोई शानदार तरीकाकार नहीं था। हम ये समझते थे कि उसमें भी जजेस के ही बच्चे, भतीजे, भांजे बहुत एक अरसे से जजेस बनते आ रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही उसको एडवर्स कर दिया गया 175A के तहत। अगर आप देखें तो उसमें तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बंदे 2 सेनेट से होंगे, 2 अपना नेशनल असेंबली से होंगे मेंबर्स, और मेजॉरिटी की वोटिंग होगी और उसमें हर बंदा प्रपोज कर सकता है और वोटिंग के बाद वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा कदम है अगर ये जो प्रपोज अभी तो आए हैं और इसमें अभी तो मांगा गया है अवाम की तरफ से राय कि अगर इसमें कोई तरमीम चाहते हैं लोग तो वो प्रपोज करें। और मेरा ख्याल कि इसमें मजीद बेहतरी की अभी गुंजाइश है। मैंने पढ़ा है इन तमाम रूल्स को, उसमें उन्होंने एक कोशिश की है फिल्ट्रेशन की, एक छन्नी लगाने की कोशिश की है कि किसी तरह ये जो एकदम बल्क और एकदम जो वेव आ रही है कि हर बंदा अपनी मर्जी के बंदे को जज प्रोड्यूस भी कर रहा है। आपको पता है इस वक्त तकरीबन कोई 50-55 के करीब नाम जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में अभी खाली सामियां बेशक 25 हैं और बड़ी देर से खाली हैं, तकरीबन को 5 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन अब इतने ज़्यादा नाम
اب جو ہے بار کونسل وہ اپنے نام پرپوز کر رہی, جو نمائندہ بار کونسل کا ہے, ججز اپنے نام کر رہی ہے, جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے نومنیٹ کیے ہیں. جو پہلے ایک طریقہ کار یہ تھا کہ چیف جسٹس ایک لسٹ لے کے جاتے تھے اور اس پہ ڈسکس ہوتا تھا اور اس پہ پھر اسکروٹنی ہو جاتی تھی, لیکن اب تو انہوں نے کہا کہ اینی ون فرام دا کمیشن کین سجیسٹ اے نیم اور اس پہ بحث ہوگی. لیکن اس پرپوز امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کے کچھ کرائٹیریاز فکس کر دیے کہ اس میں بندے کا بیسک کرائٹیریا کیا ہوگا, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی, اس کو پھر ایک سیکٹری کی اپائنٹمنٹ کر دی ہے جو اس کا جو ایجنسی سے اس کی رپورٹ منگوانی ہے وہ بھی منگوائے گا, اور اس کے بعد وہ اس جو موجودہ کورٹ ہے, جو پروونشل کورٹ ہے, اس کے چیف جسٹس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو بھی کس فیلڈ میں ججی چاہیے, آپ کو فوجداری جج چاہیے, آپ کو سول ججی چاہیے, یا کارپوریٹ ججی چاہیے. بالکل ٹھیک. میرا ایک سوال میاں صاحب آپ لے لیجئے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ آگے جو اسکروٹنی کا پرپوز ابھی ہیں یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. سوال پرٹیکولرلی یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز میں کوالیفائی کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جی مجھے ایک جج ہونا چاہیے, میرا سال بھی پورے ہیں, میرے باقی بھی کریڈینشیل پورے ہیں, اب میرا کسی بھی ممبر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, میری رجحان زندگی میں وہ رہا کہ میرا تعلق نہیں ہے, تو کیا میں خود اپلائی کر سکتا ہوں؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اب اس کے اندر بھی مجھے کہیں نہ کہیں فیورٹزم ان اے سینس نظر آتا ہے کہ کم از کم ایک ممبر سے میرا تعلق ہوگا تو میرا نام پرپوز ہوگا. بات وہ ایک کھلی ہے, پہلے سے اسکوپ بہتر ہوا ہے, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ بالکل اپوزٹ بات ہو رہی ہے جو اب ہم کر رہے ہیں. ٹھیک, ایک دور تھا کہ اگر کسی بندے کا نام چل رہا ہوتا تھا اور وہ خود چلے جاتا تھا چیف جسٹس کے پاس اور اپنی ولنگنس شو کر دیتا تھا تو اس کا نام ڈراپ کر دیا جاتا تھا کہ وائی ہی سو ولنگ ٹو بی اے جج آف دا ہائی کورٹ. یہ ایک آنر کی جگہ تھی, اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ بہت اچھے پرومیننٹ لائرز کو ریکویسٹ کی گئی اینڈ دے ریفیوزز, اور ان کو پھر بارہا ریکویسٹ کر کے بہت سارے ججز مل کے گئے, ان سے ریکویسٹ کی اور ان کو مجبور کیا کہ وہ آ کے بینچ کا حصہ بنے. اچھا ٹھیک. دیکھیں یہ کوئی آسامی نہیں ہے کہ ہم اس میں اپلائی کر سکیں, لیکن ادر دین دس بھی اب سچویشن یہ ہے کہ اگر تو آپ بار کا جو بھی گروپ جو اس وقت اقتدار میں ہے, اگر آپ کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو آپ کا نام پرپوز ہو جائے گا. ایک اچھے ویل نون پروفیشنل لائر کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے. جو بندہ پروفیشنل ہے وہ بار پالیٹکس سے ویسے دور ہوتا ہے, وہ اس کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا بار پالیٹکس کا, اور جو بار پالیٹکس میں نہیں ہے اس کو اب یہ بالکل جسے کہتے ہیں منہ ہی نہیں لگائیں گے. اب تو یہ یہی کریں گے کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے, جو بار میں جو بھی گروپ برسر اقتدار ہوا کرے گا وہ اپنے پسندیدہ اور جو چہیتے ہیں ان کو اٹھائیں گے, ان کو ججز کروا لیں گے. وہ کہیں گے چلے بار میں تو ہماری اسٹرینتھ ہے ہی ہے, آئندہ جوڈیشری میں ہماری اسٹرینتھ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں میاں صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گا. مجھے آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہے ابھی تو یہ بہتر ہے, ایک پرپوز لسٹ ہے جس کے اندر ایک فارم بھی ہے جس کے اندر کریڈینشیل آ رہے ہیں اس نومینی کے کہ جناب اس نے کتنے سول کیسز کیے ہیں, کتنے کرمنل کیے ہیں, اور وہ خود بتا رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر ایسی اس کی ایک اسپیشل ایریا آ جاتا ہے جس کے اندر وہ بتا سکتا ہے کہ کیا. پہلے تو یہ بات نہیں تھی, پہلے نام ایک سمپل گیا, ایک رسمی سا میرا خیال ہے مبارکباد کہیں شاید کوئی ایک میٹنگ ہوتی ہو, اس کے علاوہ تو پہلے کوئی اتنا نہیں تھا. تو اس کو چیز کو کمپیئر کیا جائے ود دا پریویس رولز آف 2010 تو پھر تو کافی اچھی بات ہے جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ 75 ایئرز گزر چکے ہیں ہمیں مارد وجود میں آئے ہوئے, اور ابھی تک ہم یہ بات طے ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں جو کہ فنڈامنٹل ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بنیادی رکن ہے انصاف کی فراہمی, اس کے لیے ہم نے ججز کو کیسے اپوائنٹ کرنا ہے. ٹھیک, میں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ 75 سال گزرنے کے بعد ہم ابھی تک طریقہ کار پہ بحث کر رہے ہیں. قومیں اتنی جلدی میچور ہو جاتی ہیں, وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں کیا مائنر سے چینج کرنے ہیں. چلیں جی ود دا پیسج آف ٹائم آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جی پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں اور بہت سارے میڈیاز چینج ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی آلٹریشن یا امینڈمنٹ یا امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے کسی نہ کسی پروسیس کے اندر.
تو اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کو بھی دیکھیں یا گورنمنٹ ایجنسیز کی ریکروٹمنٹ کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ موڈ آف ہائرنگ جو ہیں وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. تو کچھ چھوٹی موٹی تو امپرومنٹ کی گنجائش سمجھ آتی تھی, لیکن یہ باعث شرمندگی ہے جوڈیشل سسٹم کے لیے بھی, بینگ اے قوم, ایک شہری کے لیے بھی, کہ ابھی تک ہم یہ تعین نہیں کر سکے کہ ہماری اعلیٰ عدلیوں کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا. اب طریقہ کار پہ آ جاتے ہیں تو جو خواب یہ دیکھ رہے ہیں اس تمام آرڈیننس کے تحت اور اس میں سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں یہ چیزیں چیک کریں گے اور اس طرح سے لے کر اس کو آگے چل کے ججز کی تعیناتی کو یقینی بنائیں گے, جس کے اندر جو ہے وہ ان کی ایبلٹی ہے, پھر ان کی ایفیشنسی ہے, پھر ان کی کمیونیکیشن سکلز تک کو دیکھا جائے گا, انٹیگریٹی کو دیکھا جائے گا, انڈیپینڈنس کو دیکھا جائے گا. تو اگر آپ پڑھتے جائیں اور شرماتے جائیں, ٹھیک ہے, اب اس کے لیے یارڈ سٹک کیا ہوگی؟ اب میرے نزدیک کسی کی ایبلٹی کچھ اور ہے, کمیونیکیشن ہو سکتا ہے میرے سے اچھی کمیونیکیشن میں سمجھتا ہوں کہ کر ہی نہیں سکتا, اور دیکھنے والے سنتے ہوں کہ یار اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بکش حد تک تو آپ لکھی جا رہے ہیں کہ جی ہم یہ چیزیں دیکھیں گے, ان کے لیے کوئی یارڈ سٹک بھی بنائیں. اور وہ یارڈ سٹک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آج بیٹھ کے میں جا کے تقریر نہیں کروں گا کہ جی میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ہم کیسز جو فائل کرتے ہیں اس کا کوئی میکانزم بلڈ کرتے ہیں, چونکہ نچلی کورٹس کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے. اگر آپ نچلی کورٹس میں اس بات کو انشور کرنا چاہیں کہ کس جج کسی وکیل کی کیا پرفارمنس ہے, آپ اس کو اسیس ہی نہیں کر سکتے. وکالت نامہ کسی کا ہے, بحث کوئی کر رہا ہے, نوٹس آ نہیں رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو چلیں اس کو چھوڑ دیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کیسز کو ہی دیکھ لیں. ادھر تو ڈیٹا بیس کافی حد تک ہمارا الیکٹرانکلی بھی مینٹین ہو رہا ہے اور مینولی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. چلیں وہیں سے کوئی یارڈ سٹک نکال لیں کہ جی کسی نے کوئی آرگومنٹ کی ہے, کوئی کسی ججز کی طرف سے کوئی کسی کو اپریسیشن کا کوئی میکانزم ہی بلڈ کر دیں. کوئی رپورٹنگ ججمنٹ ہے, کوئی وکیل لے آیا ہے ایسی کمپوزیشن کو کورٹ میں لے آیا ہے جس کو ابھی ٹرانسلیٹ ہونے کی یا جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اس میں 4 لفظ اگر وکیل کے بارے میں بھی لکھ دیے جائیں کہ یار اس نے بڑا کورٹ کو اسسٹ کیا, لکھے بھی جاتے ہیں سم ٹائمز, لیکن اگر لکھ دیا جائے یا کوئی ایسا میکانزم آ جائے کہ پتا چلے کہ یہ 3 اسٹار وکیل ہے, یہ 4 اسٹار وکیل ہے, تو پھر اس میں سے تو شاید یہ ساری چیزیں آپ اٹھا لیں. یہاں بیٹھ کر اس کو جب آپ لکھ دیں گے تو کیا میکانزم بلڈ ہوگا؟ آخری بات صرف اس میں آپ نے کہا کہ بندہ خود جا کر اگر اپلائی کرنے والی, یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بندہ گوشہ نشینی میں ہے لیکن بہت قابل ہے, اس کا ایکسیس نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ رحیم یار خان میں, چونکہ میرے نزدیک ایتھکس کی حد تک تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن جو کام چھوٹی کچہریوں میں ہوتا ہے, جو سول کورٹس کا کام ہے, اصل تو کام ہی وہ ہے, اصل تو کیس بلڈ ہی وہاں پہ ہوتا ہے. وہاں جو رحیم یار خان کا ایک وکیل ہے اس کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کسی سینیٹر کو کہ جی یہ اس قابل ہے کہ اس کو کسی منصف, اور ایکچولی لوگ ہیں ایسے لوئر کورٹس میں ایسے قابل وکلا موجود ہیں جو قانون کی ایسی تشریح کہتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, جبکہ ادھر اس کے ادروائز لکھا ہوا ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آیا چیمہ صاحب, بڑی اصل نے بات کی ہے. اصل کام تو ٹرائل کورٹ کا ہے. یہ سارے آپ کے جو رولز بنے ہیں, میں نے اس کو پڑھا ہے, اگرچہ سرسری پڑھا ہے, لیکن زیادہ فوکس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر ہے. جو ٹرائل کورٹ میں ایک تو بندے کی ایکسیس نہیں ہو سکتی, تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس کے اندر یہ چیز انکلوڈ ہونی چاہیے تھی کہ ٹرائل کورٹ کے کام کو بھی وزن دیا جاتا. دیکھیں 2 باتیں اس میں ہم نے ساتھ لے کے چل دی ہیں. سب سے پہلے تو اکنالج کرنے کی بات ہے, بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے. ٹھیک, اس میں تو کوئی میرا خیال ہے ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک بہت بڑا ویکیوم تھا, ایک کلیئر پروسیجر ہی موجود نہیں تھا آج سے پہلے اتنی اہم تقرری کے لیے ہائی کورٹ کی جج کے لیے کہ بیسک تھریش ہولڈ ریکوائرمنٹ پروسیجر کیا ہے. اوکے, ایک تو وہ پروسیجر آ گیا. پہلے یہ بہت مختصر سا ایک پیج کے اوپر تقریباً یا 2 صفحوں کے اوپر یہ رولز ہوتے تھے. اب یہ لینتھی رولز ہیں, ان کے پیچھے پروفارماز بھی ہیں, وہ ان کی ڈیٹا بیس اس کی جو کیسز کی لسٹ ہے وکیل کی, اس کی جو پرفارمنس ہے, اس کے مختلف ریکارڈ نے اس نے جمع کرانے ہیں, اس نے اوپینینز اپنے دینے ہیں, کافی کچھ ہے. یہ ایک پورا بنڈل بن کے جانا ہے. اور میں ذاتی طور پہ بھی اور میرے سے جو ہم خیال بہت سارے دوست تھے, ان کا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ جیسے لائرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہائی کورٹ کے وکیل کو اپنی پوری فائل بنانی پڑتی ہے سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے,
समथिंग क्लोज टू दैट तो कम से कम होना चाहिए ना, उस तरह की कोई चीज होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए, कोई छोटी चीज तो नहीं है। मैं बात करूं डायरेक्ट लॉयर से अपॉइंटमेंट की, जुडिशियल ऑफिसर की एक पूरी अलग रिक्वायरमेंट है, उनके फैसले कितने हैं नीचे ट्रायल लेवल पे, उनकी तो ऑटोमेटिकली शायद बन भी रही है उसी तरह, क्योंकि वो भारत उसके भी एंटेसेंडेंट्स, उसका तरीकाकार उन्होंने दिया कि किस फॉर्मेट के ऊपर आपने देना है, योर राइट, वो तलब भी की जा सकती है, कमीशन वो मांग भी सकता है सारा रिकॉर्ड, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर्स की मैं बात करूं, ट्रायल की जो आप बात कर रहे थे, एक बात करनी बड़ी जरूरी है भाट साहब, देखिए ये रूल्स बनाए किसने, कमिटी जो है रूल्स मेकिंग कमिटी, उस पर भी थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। जी जी, इसमें 5 लोग हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल साहब हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब हैं सेनेटर, फारूक अहमद नाइक साहब हैं सेनेटर, ठीक, और अख्तर हुसैन साहब हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मैं ये मेंबर बार ये कमेटी के ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, ही इज आल्सो मेंबर कमीशन। ओके, ये कमेटी कमीशन की कमेटी बनाई गई थी रूल्स की हद तक। ओके, बात करनी जरूरी यहाँ पे थी कि जो रूल्स बनाए गए हैं ये अक्रॉस द बोर्ड स्पेक्ट्रम से लोग इसमें शामिल किए गए हैं, ये वन साइडेड नहीं है, और ये बड़ी जरूरी चीज है और ये बड़ी खुशाइन चीज है कि इन लोगों ने इकट्ठे मिलके ये एक लिख के तरीका बना लिया है अपॉइंटमेंट्स का। इसमें इम्प्रूवमेंट कमो पेशी ये डिबेट चलती रहेगी, ठीक, बट हमारे पास जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट कि अब एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम आ गया सामने कि ये किस तरह जो है हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होगी और उसको किस तरह जांचा जाएगा कि किस वकील की कितनी परफॉर्मेंस है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मेरा सवाल एक चीमा साहब ले लीजिएगा प्लीज। सवाल अगेन मैंने मियाँ साहब से पूछा, असद ने भी उसकी तरफ इंडिकेट किया। सवाल मेरा ये है कि ये जो नॉमिनेशन है इट्स अगेन अ फिल्टर थ्रू सम मेंबर्स, जो आपके कमीशन के मेंबर हैं, आपका उनसे कोई ताल्लुक वास्ता है, चलें वो उन्होंने आपको देख भी लिया, आपके काम को, आपका कोई ना कोई उनसे रब्त है, तो फिर ही मामला आगे चलेगा जी। सवाल मेरा ये है कि मैं विहाड़ी के अंदर कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा वकील हूँ और मुझे कंसिडर किया जाना चाहिए, या मैं माइनॉरिटी का वकील हूँ, या मैं कोई ख़ास प्रैक्टिस के अंदर मेरी स्किल्स है, तो आप समझते नहीं है कि इसके अंदर यहाँ तक भी इस्लाह आनी चाहिए? देखिए वहाँ पर भी सिर्फ यह है कि मेरा ताल्लुक होगा तो वहाँ पर तो मेरिट नहीं है। इसमें 2-3 क्लैरिटी अच्छा किया आपने कहा। इसके अंदर इन रूल्स के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन है 6(3) जो कहता है कि कोई शख्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मेंबर को अप्रोच करेगा वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, ये इसके अंदर क्लियर कट उन्होंने शर्त दी हुई है। इम्प्लीमेंटेशन एक अलग बात है, मैं तो रूल्स की बात कर रहा हूँ ना। अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी भी मेंबर को करेंगे, ये थोड़ा मैं आ गया, पॉइंट आया मुझे, तो क्या लॉजिक है कि मैं अप्रोच कर रहा हूँ, हाँ जी, आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते? नहीं, वो फर्क है ना। इसके अंदर क्या मुवानत? आप ठीक कह रहे हैं, ये उस तरह का जॉब नहीं है। देखिए ये जो हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की पोजीशन है, ये इसको हमेशा तस्वर किया जाता है कॉलिंग की तरह। Why? We are very focused for the civil judge, for additional session judge, for the magistrate. Why not for the high court? एक तो 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं भाट साहब। एक तो नंबर 1, आपको इस कदर देखें सीट्स बहुत कम है, हम 60 सीटों की बात करें, एक एनी गिवन टाइम पे वैकेंसीज 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं। ठीक ठीक। पूरे पाकिस्तान से आपको एप्लीकेशंस आनी लग जाएंगी। इसका एक लॉजिस्टिकल एंगल है ना, वो आप किस तरह उसकी सिफ्ट करेंगे, हजारों में या सैकड़ों में, एक इतना लेंथी फिर हर एक का एक वेस्टेड राइट होगा। मैंने अप्लाई किया था, आपने मुझे सही तरह जांचा नहीं, रिजेक्ट क्यों किया, मेरा फलाना कागज नहीं देखा, प्रैक्टिकल नहीं नजर आता। इसका एक प्रैक्टिकल एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो न भी हो, वैसे भी इसके अंदर देखिए एक चीज इसके अंदर हमेशा तस्वर की गई है हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन या इनके जजेस की अपॉइंटमेंट के एतबार से, कि उसको देना चाहिए ये ओहदा जो इसकी तलब ना रखता हो। ये तलब ना रखता हो, इसकी एक बुनियादी प्रिंसिपल है ना। आप इतना बाहर जा के क्यों मांग रहे हैं, जो मियां साहब ने भी बात की, आपके अंदर इतनी क्यों है? हो सकता है आप इसको बुरी चीज ना भी समझें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ट्रेडिशनली ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी लॉबिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट आ गया। मैं मियां साहब इसी सवाल को एक आखिरी बात साहब आपके सवाल का जवाब दे। आपने कहा एक डिस्ट्रिक्ट में या एक लोकल कंस्टिट्यूएंसी में कोई बंदा ऑपरेट कर रहा है, देखिए उसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होगी तो एलिजिबल होगा ना। ठीक, आपने अपना रिकॉर्ड तो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस का देना है। ओके, आप अगर ऑपरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं तो हाई कोर्ट की एलिवेशन के लिए फिर मुश्किल होगा ना। ये लेकिन इसके अंदर एक बहस आ सकती है। देखें, ट्रायल कोर्ट का काम अपील में बहुत अच्छा है। ट्रायल को आपने जांचना होता है। हम प्रैक्टिस के अंदर अपने जूनियर्स को
اور when we were the junior ہمیں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ٹرائل کورٹ ہم اس کے اندر فوکس کرتے ہیں بالکل ٹھیک اور بات پھر ہے. اس بندے کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو ہم ہائی کورٹ میں ہائی کنسیڈر کورٹ نہیں میں کرتے. اگر آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے, جی. بالکل ہی نہیں ہے, مطلب جو اس میں درکار ہے کم از کم, یا آپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اس کے اندر سول کورٹ کی جو پریکٹس ہے اس کو بالکل ہی ملوز خاطر نہیں رکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کی نہیں ہو, بٹ اس کی کوئی ٹرائل کورٹ میں بھی ہونی چاہیے. بے شمار اس طرح کے لوگ ہیں, ابھی نام آیا میاں صاحب سے, نام نہیں لیتے ہم, لیکن ان کی ٹرائل کورٹ بہت میں اچھے وکیل ہیں بٹ صاحب, لیکن جو ہائی کورٹ میں جو پیش ہو رہا ہے اس کا ہائی کورٹ کی پرفارمنس ریلیونٹ ہوگی, ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ریلیونٹ ہوگی. میاں صاحب پھر آپ سینئر ہیں تو آپ کی طرف ہی آنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چلے میں خود نہیں اپلائی کر سکتا, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں چیمہ صاحب ہونا چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے, اسد کو ہونا چاہیے. تو کیا ہم بھی کوئی کسی کو نومینیٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میری مقصدیت جو سوال پوچھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ کا دم وہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں پر آپ صرف نومینیٹ ہو سکتے ہیں تھرو دا ممبرس. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی. بٹ صاحب بات پتہ کیا ہے, چلیں ہماری سینیورٹی کا ایک فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ ہمیں اس 10 کی سیاہی میں 30 سال ہو گئے. میں تبھی ہم نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے. جی جی ہم نے افتخار محمد چودھری صاحب کا جو پیسو ہے اس سے پہلے والی جوڈیشری بھی دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں آپ وکیل ہیں, ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے وکیل ہیں, پروفیشنل لائرز ہیں. کسی بھی بندے کی بار میں آپ مجھے بتا دیں کہ عزت کس بات پہ ہوتی ہے؟ صرف اسی بات پہ ہوتی ہے کہ یار یہ بہت مصروف وکیل ہے, یہ بہت پروفیشنل آدمی ہے, اس کو میں نے آرگو کرتے دیکھا, یہ بہت اچھا آرگو کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ججز بھی اس بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو لا نوئنگ ہوتا ہے, ان کو باقاعدہ پراپرلی لا کے اوپر اسسٹ کر دے, تو ججز اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو ریلیف دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں کرائٹیریا یہی ہوتا تھا, ہونا چاہیے. آپ یہ کیوں نہیں رکھتے کرائٹیریا کہ جس کو آپ نے جج کے لیے نومینیٹ کرنا ہے اس کے کم سے کم 50 رپورٹڈ کیسز ہونے چاہیے. اوکے. لیکن ہمارے یہاں پر کوئی پروموشن نہیں ہوتی. میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ بینگ ایز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, آپ سمجھیں کہ آپ ٹاپ رینکڈ آفیسرز ہو گئے, آفیسر آف دا کورٹ ہیں ہم. تو اگر آپ کے پاس اچھا کام ہے, لیکن یہاں بہت سارے وکیل ہیں. میں ابھی بٹ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے فوجداری کے کوئی 5 ٹاپ وکیل بتا دیں, تیسرے کے بعد آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. میں آپ کو کہوں کہ مجھے سروس کا کام کرنے والے کوئی 5 وکیل بتا دیں, تیسرا نام آپ مجھے نہیں بتا سکتے. اب وہ جو 2 نام ہیں اچھے جو کام کر رہے ہیں, ان کو یہ کیوں نہیں آفر کرتے کہ جی آپ آئیں, آپ آ کے یہاں بیٹھیں اور سرو کریں آپ لوگوں کو. بالکل ٹھیک. ان لوگوں کو نہیں موقع ملتا. یہاں تو پوسٹنگز ہو رہی ہیں صرف چاہت کی اور بیسیکلی تعلق داری کی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لانے کی دوڑ ہے. یہاں پر اچھے ججز کا لیے کوئی بھی نہیں سٹرگل کر رہا. جو آپ بات کریں ٹرائل کورٹ کی, دیکھیں یہ تجربہ بھی کیا جا چکا ہے ایک دفعہ پہلے. خواجہ شریف صاحب نے اس وقت ایک بہت بڑی ایک کھیپ لے کے آئے تھے, اور وہ سارے کے سارے ججز ٹرائل کے ججز تھے. ٹھیک. لیکن اس میں کچھ اچھے ججز بھی نکلے, لیکن وہ میرے حساب سے وہ جو فارمولا تھا وہ کافی حد تک فلاپ ہوا. مزاج میں فرق ہے. اچھا اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے یہاں پر ایسے بھی لوگوں کو ہائی کورٹ کا جج ہوتے دیکھا جن کا ہائی کورٹ کا بہت اچھا کام تھا, ٹرائل کا بہت اچھا کام تھا, ان کا وکالت میں بڑا نام تھا, لیکن آفٹر ایلیویٹڈ ایز اے جج آف دا کورٹ ہائی کورٹ, اس کے بعد وہ اتنے اچھے جج نہیں ثابت ہوئے. بالکل ٹھیک. یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کر جاتا ہے. میں نے ابھی مزید پوچھنے آپ سے, اسد آپ نے میاں صاحب کا پوائنٹ سنا. اب میرا اگلا سوال جو میں نے بریک سے جانے سے پہلے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, اصلاح کی بات کرتے ہیں. اب امینڈمنٹ کے بعد یہ بات آئی ہے کہ ایک آنریبل جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ان کی بھی ان اے سینس ایک اسکروٹنی ہوگی, کتنے کیس انہوں نے کیے کیا نہیں کیے, پھر ان کو وارننگ دی جائے گی, پھر کیا جائے گا. یہ پہلو بہت اچھا ہے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ٹریننگ بھی امپرومنٹ کے لیے ہونی چاہیے, یا ہم یہ مان چکے ہوتے ہیں کہ بھائی اب یہ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, یا آن جاب ان کی ٹریننگ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں سر؟ میں میاں صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو مزاج کا فرق ہے وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے کہ سم ٹائمز آپ ایون دین یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ ٹرائل کورٹ کے ججز کو اٹھا کر سیشن ججز کو جب اوپر لے کر آیا جاتا ہے تو ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ڈکلائن کرنے کا یا ریلیف نہ دینے کا. تو یہ جو بیسیکلی ہائی کورٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, یہ ہم اس کو ریلیف کورٹ بھی کہتے ہیں, اس کی جورسڈکشن ہائی ہے. ہائی کورٹ وہ تمام معاملات دیکھ لیتا ہے, وہ سمجھ لیتا ہے,
ان چیزوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے جو ایک نیچے اگر ہم وہی باتیں ٹرائل میں کریں تو ٹرائل والے ججز کو وہ ہضم ہی نہیں ہوتی کہ یہ معاملہ ہے، وہ بات ان کی بالکل بجائے درست ہے. ٹھیک. لیکن سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا ٹریننگ والی، سر یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لا کر کسی کو ٹرینڈ نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں تو کوئی ایسا ہیرا لا کر بٹھانا ہے جس کے پاس سارے جو ہیں وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو، جو انصاف کرنے کے جو فنڈامنٹل کمپوننٹس ہیں وہ ان کو بخوبی جانتا اور وہ بیٹھے اور عدل کرے. اب اس میں نا سر گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نامینیشن کا طریقہ کار جو ہے نا، جس پہ ابھی پہلے بھی آپ بھی بات کر رہے تھے میں بھی کر رہا تھا کہ نامینیشن کا طریقہ کار اگر طے کر دیا جائے، ہم ابھی تک اصل میں نامینیشن کا طریقہ کار اس مسودے کے باوجود بھی طے نہیں کر پائے. کیسے ہوگا؟ آپ جو ہے نا وہ اگر بار میں آپ کی ہے پہنچ ہے آپ کر دیں. میں بہت سارے وکلا حضرات کو جانتا ہوں جو چھوٹے شہروں سے بلانگ کرتے ہیں، ہائی کورٹ کی پریکٹس بھی اچھی، آتے ہیں سول کیسز میں پیش ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں واپس. ان کی شاید اپیئرنس باقیوں سے بہت زیادہ ہے، اب ان کا ریکارڈ بھی مینٹین ہو رہا ہے، لیکن بار پالیٹکس سے دور ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے جوڈیشری کو، لیکن ان کو نامینیٹ کوئی نہیں کرے گا. نامینیشن کے اوپر اگر چھنی لگ گئی نا سر، وہاں پر کوئی ایسا فلٹر لگ گیا کہ وہاں سے ہی فلٹر ہو کر اچھے لوگ اوپر آگے، تو ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کیونکہ جب نیچے معاملہ ہی نہیں آپ نے کیا، جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ 50 رپورٹڈ ججمنٹس کر لیں، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھیں جی پریکٹس کے جو سروس کے جو لائسنس کے ٹرینیور ہے اس کی تو بات ہے. اس بات کو بڑی آسانی سے آپ گیج کر سکتے ہیں کہ کون سا وکیل کتنا پریکٹیکلی کام کر رہا ہے. اس کے لیے آج سے ہی لگا دیں، ہمیں 4 چیزیں بتا دیں جب ہم کیس فائل کرتے ہیں. کورٹ اٹینڈنس کا میکانزم کو بایو میٹرک کر دیں، کچھ اور چیزیں کر دیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ کون پیش ہو رہا ہے کون نہیں ہو. یہاں تو ایسے لوگ بھی جج بنتے رہے ہیں جو ون فائن مارننگ اٹھے تو جج تھے سر. تو یہ جو ہے نا اس میں جو آپ والی بات ہے کہ اگر ہم اسی جو طریقہ کار یہ والی ہے تو اس میں تو وہ جو بی بی نے کہا تھا نا کہ پورا پنڈ بھی مر جائے تو نمبردار نیچے بندا، تو سر اس میں تو پھر وہی والی بات ہے کہ وہ جو نمبردار کا بیٹا ہے اسی نے نمبردار بننا ہے. چیمہ صاحب از ان فیور آف دا پروسیجر. چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ توپوں کا رخ شاید آپ کی طرف آ تو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر نہیں ہے کوئی بندہ کسی جج کا ریلیٹیو، اور میں بس اس بات سے نہیں میں اتفاق کرتا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے لیکن ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے اچھے جج بھی ہمیں دیے جو کہ کسی جج کے بیٹے تھے، لیکن آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ از اٹ امپورٹنٹ کہ آپ کو جو ہے وہ لینگویج کے اوپر بھی عبور ہو، اور کیا وہ انگلش لینگویج ہے؟ اگر میں اردو اچھی بولتا ہوں تو کیا مجھے جج کے لیے پھر میں ڈسکوالیفائی کروں گا؟ دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں. لینگویج کا تو یہ کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ قومی زبان اردو ہے، بٹ نوٹ پریکٹیکلی بتا تو بالکل اس میں حکم ہے آئین کا یہ کہ آپ سارا جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو اردو کریں استعمال. نہیں ہو سکا، اب جب تک نہیں ہو سکا اس میں ہر ایک کی غلطی ہے، وہ لمبی بحث اس کو چھوڑ دیں، لیکن جب تک اردو پہ ہم ٹرانسفر نہیں ہوتے تب تک تو آفیشیل لینگویج انگلش ہے. جواد خواجہ کی ججمنٹ ہے اس پہ، بالکل ججمنٹ ہے. جواد خواجہ صاحب نے ججمنٹ اس پہ دی ہوئی ہے کہ آپ کریں، لیکن لیکن وہ ججمنٹ بھی انگلش میں ہے سر. جواد صاحب کی لیکن بہت ساری ججمنٹ اردو میں بھی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم والا ڈائسنٹ ان کا اردو میں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ایک جواد حسن صاحب کی بات کر لیتے ہیں، انہوں نے اپنی کورٹ میں نوٹیفیکیشن رکھا ہوا ہے کہ اردو از دا آفیشیل لینگویج بٹ انٹل ارینجمنٹ ہیز بین میڈ فار اردو تب تک انگلش رہے گی اس کی. اب ہم سب کنٹیمپٹ میں ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن اور آرڈر کے، لیکن کیا کریں تب تک اب انگلش ہے. اب آپ دیکھیے زبان ہمارے کام میں، ہماری فیلڈ میں، قانون میں زبان تو بنیادی میڈیم ہے اس کا. آپ کا زبان کے اوپر عبور نہیں ہے، آپ کی لینگویج کے اوپر گریپ نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ آپ کی ایکسپرٹیز تو سفر کریں گی. اب جب تک ہم انگلش میں آپریٹ کر رہے ہیں تب تک آپ کو انگلش میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی ہی پڑیں گی. یہ تو رول از ناٹ کلیئر اباؤٹ دا لینگویج فلوئنسی کی بات انہوں نے کی، بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر آنا چاہیے. میں بتا نہیں سر، دیکھیں لکھ دیا ہوا ہے، میں آپ کو تھوڑا جو فارمیٹ انہوں نے دیا ہوا ہے نا اس کے اندر انہوں نے کمیونیکیشن سکلز کی حد تک اپنے اوپینینز مانگے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دیکھیں ججز جو جوڈیشل آفیسر ہیں وہ تو ججمنٹ رینڈر کر رہے ہیں، ان کی تو پتہ لگ رہا ہے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کمپریہنشن ہے، ان کا ریٹن آرڈرز ہیں ان کے جو بتا رہے ہیں. وکلا کی حد تک انہوں نے پلیڈنگز اور اوپینینز مانگے ہیں کہ آپ اپنے بیسٹ اوپینینز اور اپنے بیسٹ جو ہیں پلیڈنگز وہ دیں، اس سے پتہ لگے گا. اس کے علاوہ انہوں نے علیحدہ 5 سیگمنٹ دیے ہیں کہ آپ اپنے ہائی کورٹ کے مختلف کیٹیگریز کے کیس ہیں وہ دیں، آپ کے مختلف جو ریٹ پٹیشنز ہیں وہ دیں، سپریم کورٹ کے کیس ہیں وہ دیں، آپ نے جو اپنا رپورٹڈ ججمنٹس ہیں وہ دیں، اس کے بعد 5 بیسٹ ججمنٹس علیحدہ دیں.
تو یہ سارا کچھ مواد انہوں نے مانگا ہوا ہے. جب آپ جمع کرائیں گے تو اچھی بلی ایک جو ہے نا یہ ایک کمپریہنسو مٹیریل آپ کا بنے گا. ہاں ویسے میاں صاحب کی جو بات جب آپ کو یاد ہے, آپ کو بھی شاید یاد ہو, کچھ شوز ہم نے بات اٹھائی ہے بیسک تھریش ہولڈس کی. میں ہمیشہ ایڈوکیٹ رہا ہوں اس کا. جیسے ہائی کورٹ کی وکیل کے لیے ہوتے ہیں بیسک تھریش ہولڈ 10-15 ججمنٹس 50 کے لیے جو بھی, وہ نہیں ہے اس میں. یس بٹ دیکھیں یہ ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا کمیشن کی. کمیشن ایک ہائی پاورڈ باڈی ہے. آئی تھنک آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ وہ خود اس کو, کیونکہ ہر قسم کے اس میں ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, سو دے کین سی کہ جو آ رہا ہے اس کا مٹیریل ہر وکیل کا یا ہر جوڈیشل آفیسر کا کس کوالٹی کا ہے, اس کے اوپر بحث ہے. اس کے بعد انہوں نے اپوائنٹ کرنا یا نہیں کرنا. ایک آخری بات کرتا چلوں بٹ صاحب, رولز میں یہ بھی پرووائڈیڈ ہے کہ نامنیز نے موجود ہونا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیبریشن. اچھا تو یہ انٹرویو کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا وہ اتنی میننگ لیس بات ہوگی. دیکھیں اس طرح کے کمیشن کے سامنے جب آپ کو آنا پڑے گا اور آپ کو سوال جواب کرنے پڑیں گے اپنے ریکارڈ کے اوپر. بٹ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب یہ پرو فارماز ہی بھرنا شروع ہوں گے نا لوگ, بہت ساری چیزیں وہیں پہ سیٹل ہونی شروع ہو جائیں گی. جی مثلا میں کسی سے کروا لوں گا, آپ سے کروا لوں گا, آپ کے فیصلے نہیں ہوں گے, کیسے کروا لیں گے آپ نے؟ بھائی جان اپنی ججمنٹیں دینی ہے, آپ نے اپنا ریکارڈ دینا ہے, کیسے کر لیں گے آپ؟ آپ جب یہ بھرنا شروع کریں گے نا, جب اتنی بڑی کتاب کی بجائے اتنی سی رہ جائے گی نا, تو آپ کو خود شرمندگی محسوس ہونے لگ جائے گی. یہ سارا کچھ ہوگا, یہ ہوتا ہے ہمیشہ. جب آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں آپ کو تب اندازہ شروع ہونے لگ جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو اٹ مے ناٹ بی پرفیکٹ, اور بڑا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ شاید نہ بھی ہو, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ 100% ہر چیز درست نہیں ہوتی. بڑے سالوں سے ہم ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ کوئی سسٹم, کوئی آبجیکٹیو کرائیٹیریا, کوئی میکنزم ہونا چاہیے, اور اب فائنلی میں سمجھتا ہوں وہ ایک طریقہ کار آ گیا ہے. یہ اچھی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں چیمہ صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جن کورٹس میں پیش ہوتا ہوں, ایوری جج نوز کہ عرفان کی ڈرافٹنگ کیسی ہے, اسد کی ڈرافٹنگ کیسی ہے, چیمہ صاحب کی ڈرافٹنگ کیسی ہے, کون کس طرح کورٹ میں بولتا ہے کھڑے ہو کے, وائی دے آر آسکنگ فار دیٹ. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میرا یہ اس سے صرف اختلاف یہی ہے کہ آپ پروفیشنلی جن لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ, میرا نہیں خیال کہ کسی جج کو ضرورت ہے کہ اس کی ریکارڈ منگوائے یا کرے, اس کے بارے میں ایک اوپینین ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاؤ گڈ ہی از ان کورٹ. اور آپ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں انوائٹ کرتے جس کے بارے میں آپ کا اوپینین ہے؟ ہمیں بھیجتے ہیں کئی لوگ, پتہ چلتا ہے کہ فلاں جج نے ریکمینڈ کیا کہ یار تمہارا یہ معاملہ ہے, اس کے لیے فلاں وکیل کے پاس چلے جاؤ. ہم خود کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار یہ سروس کا ایشو ہے, تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, میں کر لیتا ہوں, لیکن آپ فلاں وکیل کے پاس چلے جائیں. سر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سب کاغذی ہیں. اگر تو ان پہ, اور پرفارما پہلے بھی ہوتا تھا, یہ نہیں ہم نے بھرا ہوا پرفارما پہلے بھی ہوتا تھا, اس میں بھی ساری یہی چیزیں ہوتی تھی. لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے, بندے کی کاز لسٹ نکلوا کے دیکھ لیں, ایک بہت آسان سا کام ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بندے کی منگوائیں یہاں سے جو آئی ٹی سیکشن ہے ہائی کورٹ کا, اس سے پتہ کر لیں کہ اس کا ڈیلی کتنی کاز لسٹ ہوتی ہے, یہ کتنے کیسز میں پیش ہو رہا ہے, یا اس نے سال میں کتنے کیسز فائل کیے ہیں. وہ آپ کے سامنے ساری بات کلیئر ہو جائے گی. اور دوسری بات جو آپ نے ایک بات کی تھی, اس کا میں جواب بڑا سر ضروری سمجھتا ہوں دینا, ٹریننگ والی پروسیس کو. سر یہ ٹریننگ یہیں ہوتی تھی. میں آپ کو بتاؤں, ہم اس بات کے وٹنس ہیں کہ یہاں پر جب ہائی کورٹ کا جج نیولی ایلیویٹ ہوتا تھا, میں ایسے بھی ججز کو جاتا ہوں ان کو 2-2 سال سنگل نہیں دی گئی, ان کو سینئر کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا, وہ اس کے ساتھ کورٹ کنڈکٹ کرنا سیکھتا تھا, وہ ججمنٹ رائٹنگ سیکھتا تھا, اور انہی کورٹس میں باقاعدہ ججمنٹ رائٹرز کا بھی کنسپٹ تھا جو ختم ہو گیا. اب تو سارا ڈیپینڈنٹ ہے اسٹینو پہ. ججز کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اچھے اسٹینو کے لیے کہ یہ میں نے لینا ہے, یہ میں نے لینا ہے. سر وہ اس پروسیس کے تحت ہوتا یہ تھا کہ ود ان دا پیسج آف ٹائم 6 مہینے یا سال میں وہ جج دوسرے جج سے بہت کچھ سیکھ لیتا تھا, پھر وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سنگل اس کو دے دی جاتی تھی کہ اب تم سنگل کرنے کے قابل ہو. لیکن یہ جو سارا بیڑا گرک ہوا ہے نا, یہ وہ جو 100 ججز نکالے گئے, میں کہتا ہوں وہ ججز تھے. اس سے بڑا لاس نہیں ہو سکتا جوڈیشری کو کہ آپ نے پورا ایک بیج, پورا ایک سارا کے سارا جوڈیشل سسٹم اس کو نکال کے باہر پھینک دیا, اور تمام کے تمام نئے ججز رکھ دیے. ان کے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا اس وقت جو ان کو گائیڈ کر سکتا, ان کو بتا سکتا.
ان کو سکھا سکتا کہ ہم نے کورٹ کس طرح کنڈکٹ کرنی ہے. تو میرا خیال وہ کورٹ کنڈکٹ کرنے کا جنہوں نے دیکھا اور جو اب کورٹ کنڈکٹ کرنے کا سٹائل دیکھتے ہیں اس میں اب زمین آسمان کا فرق آ چکا. ٹھیک. اب لیکن اسد آپ نے دیکھا ہے کہ چلو لیگل ایکومن کی بات اپنی جگہ ہے, کمپیٹنسی, ججمنٹ رائٹنگ, ایوری تھنگ ریگارڈنگ دا لا تو ایک چیز ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیمپرامنٹ کا ایشو آ جاتا ہے جس کے اندر ٹریننگ کی یا کوئی ایسی ہماری جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک لمیٹیشن, ایک کوئی چیک, ایک کوئی ٹیسٹ, وہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بہت ساری لائر کمیونٹی وہ بیچارے چپ کر جاتے ہیں. کوئی جج صاحب جب جھاڑ پڑنا, تنقید ہونا, وہ تو ایک لائر کی زندگی کا آپ کہہ لیں کہ لازمی حصہ ہے. کوئی لائر یہاں پہ نہیں ہوگا جس کو یہ نہ ہو رہا ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ ٹیمپرامنٹل ایشوز بھی ہوتے ہیں. سوال میرا صرف بنیادی یہ ہے, ناٹ ٹو نیم اینی جج, ہمارے لیے سب رسپیکٹیبل ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم جہاں پر ان چیزوں کو بھی دیکھا جا سکے کہ کون سا جو ہے وہ کہاں پہ جا رہے ہیں, کیا ان کا رجحان ہے, کیا معاملات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ سر بالکل ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ نے ٹیمپرامنٹ کی بات کی ہے, ہونا یہ چاہیے کہ ججز تو ایک سائلنٹ باڈی ہوتی ہے. جج تو چپ کر کے گڈ لسنر کو جج ہونا چاہیے. وہ آرام سے بیٹھے سنیں, جہاں پر کہیں وہ کنفیوز ہے وہ ادھر اپنے وکیل کو یا کاؤنسل کو, لا آفیسر کو, اس کو بتائے کہ یار میں اس پوائنٹ کے اوپر مجھے آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں, اتنی سی بات کر دے. باقی جج اپنی ججمنٹ ریزرو رکھے, سنا دے جیسے بھی ہے, وہ موقع کے اوپر, اس میں کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی اب ججز آ جاتے ہیں آرگومنٹس کے اندر, وہ 1 to 1 ججز پارٹی بن جاتے ہیں جب, تو اس وقت تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ کورٹ کا کشیدہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں میاں صاحب کی بات سے 200% ایگری کروں گا. وہ جو گیپ آیا نا, وہ جو ججز نکال دیے گئے اٹھا کر, یہی ہمارے سیاستدانوں کی نیگلیجنس اور انہی کی اقتدار کی جنگ کو جو وہ لڑتے ہیں بار بار اور بار, آج بھی جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آ جا کے کھڑے ہیں. ادھر ایسی بھی تعیناتیاں ہوئیں کہ لوگ, اتنا گیپ کریٹ ہوا کہ ایسے لوگوں کو جو گھر میں سوئے ہوئے تھے اگلے دن وہ چیف جسٹس لگا دیے گئے. اور ایسے چیف جسٹس نے جب پاکستان کے چیف جسٹس بنے تو کیا کیا وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہیں. کسی کو اس طرح اچھے اور آسان طریقے سے رخصت نہیں کیا گیا جس طرح سے ان کو رخصت کیا گیا. بات کرنے والی یہ ہے کہ جب گیپس اس طرح کے کریٹ ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہر طرح کا جو ہے وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ ایکچولی بہت اچھا میاں صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا. ہم نے تو وہ ججز, مطلب میاں صاحب نے تو بہت زیادہ دیکھے ہوں گے, لیکن کوئی تھوڑا سا ہمارا بھی رہا ہے تعلق کہ جج تو کورٹ میں بولتا ہی نہیں تھا, وہ بات سن لیتا تھا, بات کو سمجھ لیتا تھا, اپنے پوائنٹس بنا کے کہتا تھا جی تھینک یو ویری مچ. یہ پوائنٹ آیا چیمہ صاحب اگین, اب کیا جو ہماری ریاست ہے, ہماری جو پالیٹکس ہے, کیا اس کو بھی جوڈیشری پر اس طرح سے جو ہے وہ ہونا چاہیے ظالمانہ ایک اٹیک, جس کے اندر سارے آپ نے 100 کے 100 ججز, میں نہیں ان کو اتنا نام نہیں ہم لیتے کسی کا بھی, بٹ ہم نے یہ سوچا نہیں, ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے ان کی پی سی او کے تحت کوئی انہوں نے کوئی افیلیشن ہے, کوئی معاملہ ہے, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. بٹ صاحب ایک تو اوبیسلی وہ تو ساری ہماری ہسٹری میں بہت سارے انفارچونیٹ ایپیسوڈز ہیں, مطلب کوئی ایک تو نہیں ہے, کتنے ہی گزرتے رہے, اس کے اوپر ایک لمبی ڈسکشن کی جا سکتی ہے. اب ہم نے بہتری کی طرف لے کے چلنا ہے معاملات کو, ہم نے ایڈوکیٹ کرنا ہے ریفارمز کی طرف, اور اگر ریفارمز کی طرف بات چل رہی ہے تو ہم نے ایکنالج کرنا ہے, یہ بات ہے. دیکھیں جو بات پہلے ہوئی ججز کو پتہ, دیکھیں وہ باتیں بہت اچھی تھیں, اس زمانے بھی اچھے تھے, ججز کو واقعی حقیقت ہے ہم پیش ہوتے ہیں. لیکن لائر بھی اچھے تھے اس ٹائم, یہ ہمارے بھی یہ حالات نہیں تھے, ہم اتنے بھی ایسے فارغ نہیں ہیں, اللہ معاف کرے. دیکھیں ہماری جو آپ سول کوڈ میں کرتے ہیں, طریقوں پہ طریقے ہیں, اور ججز کو بھی ہم تھریٹ کرتے ہیں. کیٹیگریز آر آلویز, آج بھی پروفیشنل وکلاء ہیں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم جتنے ہم 2 دوست بیٹھے ہیں, ہم آئی تھنک اسی کیٹیگری میں, آئی نو, بٹ وہ دوسری کیٹیگریز بھی ہر جگہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. پروفیشنل لائرز ہیں, جو بات ہوتی ہے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ریکگنائز ججز ضرور کرتے ہیں, آپ کو احساس یا محسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں ہیں یا نہیں, یو ہیو دا رسپیکٹ آف دا کورٹ اور ناٹ, آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس بات کا. اور ججز بھی اپنے طریقے سے کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی آپ کو کنوے بھی کرتے ہیں کہ whether they hold you in that respect or not. That's true, professional lawyers کے لیے یہ ہوتا ہے. بٹ مسئلہ کیا ہے بٹ صاحب, جو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس نظام پہ بھی تو اس قدر تنقید ہوتی رہی, تبھی تو یہ بات ہوتی تھی کہ بوائز کلب ہے, ججز کی پسندیدہ بلو آئیڈ بوائز ہوتے ہیں اور یہ ان کو بلا لیتے ہیں, ان کو جج بنا دیتے ہیں, کوئی نظام کوئی طریقہ, یہ ساری باتیں ہوتی نہیں رہی. تو وہ دیکھیں ہر چیز رزلٹ سے جانچی جاتی ہے, جہاں تک رزلٹ ٹھیک آ رہے تھے وہ معاملہ کوئی آبجیکٹ نہیں کرتا تھا, پھر معاملات بگڑ گئے تو باتیں آ گئیں. یہ نظام ہم نے لے کے جانا ہے ٹرانسپیرنسی کی طرف. بالکل, یس ججز نو گڈ لائرز,
اسی لیے تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ ان کو نامنیٹ کریں. ونس دے آر نامنیٹڈ تو ان کو اپنا دکھانا چاہیے ریکارڈ. کوئی حرج نہیں, ٹرانسپیرنسی ہے اس میں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. کمیشن میں ہر بندہ تو جج نہیں ہے, کمیشن میں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں. سو لیٹ ایوری ون برنگ آؤٹ بھائی آپ کا کون بندہ ہے, آپ کا کون بندہ ہے, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, پتہ لگ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, بے شمار جو ہے وہ اصلاحات کے پہلو ابھی باقی ہوں گے, لیکن یہ چیز ماننا پڑے گی کہ معاملہ کسی کروٹ چلا تو صحیح, کوئی ریفارمز دکھائی تو دیے, کوئی پرفارمیں جن کے اوپر چاہے رسمی گفتگو ہو, کہا جائے کہ یہ کاغذی کارروائی ہے, لیکن معاملہ کسی ڈائریکشن میں جانا تو شروع ہوا. اس کے اندر مزید بحث کرتے رہیں گے. مجھے دوسرے موضوع کی طرف جو ہے بڑھنا ہے. کل ہم نے ایک فیصلہ دیکھا کہ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر ڈویژنل بینچ نے آنریبل جسٹس طارق سلیم صاحب نے جو ہے وہ ریمانڈ جو کہ بانی پی ٹی آئی کے تھے 7 یا 8 مقدمات کے اندر, جو کہ ان کو جو ہے وایا لنک لیا گیا تھا, آن لائن لیا گیا تھا, ان کو کالعدم قرار دے دیا. اس نوٹیفیکیشن کو غالباً 21A جو ہے پروویژن اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی, اس کا موازنہ کیا گیا فنڈامنٹل رائٹ سے. میاں صاحب, آپ بے شمار فوجداری کے مقدمات کرتے رہے, نیب کے بھی آپ نے ہم نے دیکھا, کافی ریفرنس آپ نے بکتائے. کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ فزیکل ریمانڈ کے اندر آپ نے بندے کو لازمی پیش کرنا ہے, کیونکہ ٹرائل میں ہو سکتا ہے, فزیکل ریمانڈ میں تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. سر یہ کنسیپٹ ہی یہ تھا, ریمانڈ کا کیا مطلب تھا, یہ جو 14 دن بعد دوبارہ پیش کرنا ہوتا ہے. جوڈیشل ریمانڈ, جو فزیکل ریمانڈ تو ایک الگ چیز ہے, جوڈیشل ریمانڈ پہ بھی کیوں یہ پابند ہے ہر کورٹ کہ وہ 14 دن سے زیادہ کی تاریخ نہیں دے گی, ٹھیک, اور 14 دن بعد بندہ فزیکلی پیش ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پیش ہوگا تو فزیکلی اس کی اپیرنس سے کورٹ جج کرے گی کہ اس کو وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس کو کوئی پرابلم ہوگی تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے یا جس کورٹ کے سامنے وہ پیش ہو رہا ہے وہ شکایت رکھ سکتا ہے. اوکے, دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے, اب میں یہ بیٹھا ہوا ہوں اور اس کیمرے کے پیچھے کوئی گن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اب وہاں سے گن تان کے بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ جو میں کہوں گا صرف تم نے وہ کہنا, ادروائز تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. تو اب جو مرضی مجھ سے کروا لیں میں کہتا جاؤں گا. وہ جو ایک بیسک پرپس تھا نا کہ فزیکل اپیرنس بیفور دا کورٹ, اور دا کورٹ ہم سیلف اسیس کہ اس کے بندے کو کوئی ایشو, کوئی پرابلم, کوئی اس کو کوئی لاچاری یا اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تو وہ میرا خیال آپ آن کیمرہ نہیں کر سکتے. مطلب میں تو ابھی تک یہ بھی کہتا ہوں کہ بے شک بڑا ایڈوانس ہو گیا, سپریم کورٹ کا پروسیجر ہمیں بڑا فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ سپریم کورٹ ہم لاہور سے بیٹھے کر لیتے ہیں, لیکن شاید ابھی تک وہ اس میں وہ مزہ نہیں آنا شروع ہوا جو آپ ڈائریکٹ کسی جج کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے آرگو کر سکتے ہیں اور اس کو جس طرح کنونس کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہے, اور یہ جو قانون کی جو اصل منشا تھی اس کے مطابق ہے یہ فیصلہ. جی ٹھیک ہے. آنریبل جسٹس طارق سلیم صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو, اور یہ فیصلہ آیا. اسد, آپ نے بھی دیکھا میاں صاحب کی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے, کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے, اس کا ٹرائل کے دوران بھی آپ سمجھتے ہیں, یہ تو ریمانڈ کی بات تھی, لیکن ٹرائل کے دوران انہوں نے کہا جی پاسبل ہے, لیگل پروویژن بھی ہے. ٹرائل کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا سمٹ بھی تو رہی ہے, مشکل ہے کمیوٹ کرنا اس طرح سے, کوئی بندہ کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے. سر سب سے پہلی بات ہے کہ وہ بندہ وہاں کیوں بیٹھا ہے. ٹھیک, آپ نے خود بٹھایا اس کو, پہلے آپ نے اس کو پکڑ لیا, اب آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں. اب اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں, اس کو تو چلیں ڈسکس نہیں کرتے, لیکن جو اس کے قانونی ہیں سر, یہ عدالتی نظام سے بھی, وکلا حضرات سے بھی, ہمارے جو بھی دوست احباب اس سارے کو مینیج کرتے ہیں اس سب سے بھی سر یہ نہ کریں. ٹھیک, اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایسے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں جو آگے مشکل کریٹ کرتے جائیں گے. جب آپ نے یہاں پر یہ کر دیا تو پھر آگے چل کر کیا آپ اس کو کیسے, اس سلسلے کو کیسے روکیں گے. اس سے اگلا سٹیپ ہوگا, پھر اس سے اگلا سٹیپ ہوگا. ضروری ہے پیش کرنا کسی بھی بندے کو عدالتی کارروائی کے لیے. ایون دین کہ اگر کرمنل کیس میں تو چلیں, سول کیسز میں تو ایکس پارٹی ججمنٹس آ جاتی ہیں, جی بندہ نہیں آیا, جی کورٹ نے آپ کو نوٹس کیا, ہر ممکن کوشش کی اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا. لیکن ادھر تو سر اگر آپ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے تو ایون کرمنل کارروائی روک دی جاتی ہے, اس کو آپ کو پی او کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو سوچا جاتا ہے کہ جب آپ دوبارہ واپس اپیئر ہوں گے تو چلایا جائے گا, بیکاز کسی کی ایبسنس میں ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا. اب آپ نے ایک بندے کو کیمرے پہ بٹھا دیا ہے, نہ وہ عدالت کے ماحول کو جان رہا ہے. بیسیکلی جج نے تمام کارروائی کسی بھی کرمنل مقدمے کی جو اکیوزڈ ہے اس کے سامنے چلانی ہے, اور یہ اس کا رائٹ ہے. ایک تو آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے, پابند سلاسل کیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ اس کو اس بات کے لیے بھی موقع نہیں دے رہے. اس کو پولیٹیکلی جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کہ کیا قانون کا پروسیجر کیا ہے. دوسری بات سر, اب جب آپ اس طرح کے مقدمات بنائیں گے تو اس میں مسائل کا تو شکار رہیں گے. 9 مئی کو
جہاں پر عمران خان صاحب موجود تھے وہاں ہونے کے بعد تو کسی بھی طرح کے معاملے میں ان کو شامل کیا ہی نہیں تھا جا سکتا. لیکن یہ جب اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنتے ہیں تو ان کے آگے چل کر جو نتائج ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہی پھر سلسلے میں کرنا. ہمارے ہاں عدالتوں میں کسی بندے کو اگر ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ اس کرمنل کیس میں ملوث نہیں تھا تو دو ہی اچھے ڈیفنس ہیں اس کے, یا وہ جیل میں تھا, آپ اس کے بیل آرڈرز دکھا دیں یا اس کے ریمانڈ آرڈرز دکھا دیں, یا دوسرے نمبر کے اوپر وہ بیرون ملک ہے پاسپورٹ کی کاپی دے دے. ورنہ تو آپ کسی کو کہہ دیں جی یہ یونیورسٹی میں تھا تو اٹینڈنس اتنی ریلائبل نہیں ہوتی. اب اگر پوائنٹ اسد آپ کا آگیا چیمہ صاحب, کرمنل معاملات کی ظاہر فنڈامنٹل رائٹ بھی انوالو ہوتے ہیں لیکن دنیا آگے بھی بڑھ رہی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کئی ایک ایسے پروسیڈنگ کے سٹیپس ہیں جن کو کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے, کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ نہیں ہو سکتی ہیں, پورا کرمنل ٹرائل آپ سمجھتے ہیں نہیں وہ دیکھیں ججمنٹ کے اندر ٹرائل کی اور اس خاص مرحلے کے اندر بہت فرق جو ہے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹرائل کے بڑے مراحل ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک, لیکن ایک چیز ہے اس کی جو ریمانڈ کا سوال ہے, اوکے اس مرحلے پہ عدالت نے اپنا فیصلہ دیا اس خاص مرحلے کی حد تک کہ یہاں پہ آپ کو بندے کو از خود مطلب فزیکل فارم میں آپ کو پیش کرنا ہی پڑے گا. یہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے, ہمارا آئین جو ہے آرٹیکل 10 ہے ہمارے آئین کے اندر, یہ بنیادی حقوق کے اندر شامل ہوتا ہے. اس میں جس کا سبب آرٹیکل 2 بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے اور کسٹڈی میں ڈیٹین کیا جاتا ہے تو اس نے میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر. اوکے, یہ وہ اہم پروٹیکشن ہے جو ہمارے آئین میں ہی نہیں ہے, دنیا کے کئی جو ہے بیسک لاز کرمنل کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ غائب نہ ہو, آپ نے ایک بندے کو اریسٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہو گیا, اب آپ نے اس کو کسی عدالت کے سامنے لے کے جانا ہے 24 گھنٹے کے اندر. ایکسیپشنز علیحدہ ہیں, جتنا وقت آپ کو چاہیے پہنچنے میں وہ اس کو چھوڑ کے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو, اب بحث جو تھی اس مقدمے میں پروڈیوس لفظ کے اوپر تھی. پروڈیوس کا مطلب کیا یہ لیا جا سکتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے, یا پروڈیوس کا مطلب ہے کہ اس کو فزیکل فارم میں ہی لے کے جانا ہے. اس کی تشریح کی عدالت نے بہت سارے اور ملکوں کی اور انٹرنیشنل کوڈز کو لے کے سامنے رکھ کے, اور یہی انٹرپریٹیشن کی کہ اس کے اندر کیونکہ یہ اتنا اہم بنیادی حق ہے شخص کا کہ وہ کسی کورٹ کے سامنے ایک دفعہ ضرور پیش کیا جائے, اس وجہ سے اس کو ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ عدالت نے جانچنا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا جا رہا, اس کو مس ٹریٹ تو نہیں کیا جا رہا وغیرہ وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اپنے عدالتی نظام کو, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ کا نظام ٹھیک نہیں ہے, بے شمار کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, لیکن اس کے باوجود جو ہے امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اس طرح کے ججمنٹ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بات کی جاتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کا بھی دل کرتا ہے. ان عدالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی ججمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیں اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہنا پڑے گا. اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. بہت شکریہ.